बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़िर वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और अज़ाला शुबहात का जो सिलसिलावार हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी ये चौथी नशिस्त है आज। और आज भी एक शुबा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करके और उसके अज़ाले की कोशिश करूँगा। पहले आप शुबा समात फरमाइए, उसके बाद उसकी तफसीलात के अंदर चलते हैं। शुबा ये पेश किया जाता है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़िक, खालिक, एक मानते थे, लेकिन सिर्फ उनके अंदर जो ख़राबी थी, उनकी जो बदइत्क़ादी थी, वो ये थी कि अल्लाह को मानने के साथ वो सालिहीन को अपनी दुआओं में अल्लाह के यहाँ वसीला बनाते थे। बस यही उनका एक बुरा अमल था, वरना अल्लाह ताला के मामले में तो उनका अकीदा काबिल रिश्क था कि वो उसको खालिक मानते, उसकी वहदानियत का इकरार करते। बल्कि आप हैरान होंगे कि मेरे पास एक किताब है जो इस पूरे टॉपिक के ऊपर लिखी गई है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह के बारे में उनका अकीदा दुरुस्त था और वो नमाज़ पढ़ते थे, वो हज करते थे, वो सदका व खैरात करते थे। बस उनके अंदर जो बुराई थी वो यही थी कि वो सालिहीन का वसीला पेश करते थे अल्लाह के यहाँ। बस यही उनका सबसे बड़ा शिर्क था, यही उनका जुर्म था। फिर वो सालिहीन को वो मर्तबा और मकाम दे देते कि जो अल्लाह ताला को दिया, अल्लाह ताला का हक़ है, यानी उनकी उलूहियत के, उनको वो हक़ के इबादत का मुस्तहिक समझते। बाकी उनका मामला अल्लाह ताला के बारे में दुरुस्त था। ये अकीदा इसलिए शुबा गढ़ा गया है और पेश किया जाता है ताकि मुसलमान आलम के ऊपर वो मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल होने वाली आयात जो हैं उनका मुसलमानों पर इतलाक़ किया जाए, जैसा कि ख़वारिज ने किया था और करते हैं। बस इस वजह से अपने दिल को खुश करने के लिए और दिल को तस्कीन देने के लिए कि किसी तरह से ये काम पूरा हो जाए तो मुशरिकीन मक्का की वकालत का हक अदा कर दिया जाता है। आज हम इसी मौजू को लेंगे। इससे पहले कि कुरान करीम से मुशरिकीन मक्का का जो अकीदा बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, उसकी तरफ आएँ। सिर्फ 2-3 फ़र्क मैं ज़ाहिर कर दूँ। वो ये कि मुसलमान अगर वो कोई जुमला बोलें या कोई बात कहें, उनका इत्क़ाद, उनकी नीयत और होती है, और अगर वो मुशरिक बोलें तो उनकी नीयत और उनकी बिलीविंग उस वक़्त और होती है। उनमें ये फ़र्क होता है। मसलन मुशरिक
اپنے معبودوں کے بارے میں، ان کے معبود کون تھے، پچھلی نشست میں اس پر گفتگو بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے۔ جنات، ستارے اور بت، یہ ان کے معبود تھے۔ ان کا اپنے معبود کے بارے میں جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ قادر ہیں، ان کے پاس قدرت ہے اور ان کے پاس علم ہے، عالم ہیں، اور یہ سمد ہیں کہ یہ بے نیاز ہیں کسی سے، جب وہ ان کے بارے میں یہ کہیں گے تو وہ ان کو مستقل خدا سمجھ کر یہ بات کہیں گے۔ ان کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ ان کی قدرت بھی ذاتی ہے، ان کا علم بھی ذاتی ہے، اور بے نیاز ہیں یہ ہر ساری کائنات سے، کیونکہ ان کے خود اندر پاور اتنی ہے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان یہی بات کہے گا کہ انبیاء یا صالحین کے اندر کچھ طاقت ہے، یا ان کے پاس علم ہے، یا وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کا معنی وہ نہیں ہوگا جو مشرکین کا ہوگا، جو ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں۔ مسلمانوں کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے نائب اور وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کچھ طاقت ان کو اپنی رحمت سے عطا فرما دی ہے، اور علم اپنی رحمت سے جتنا اس نے چاہا وہ عطا فرما دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں اس قدر وہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو جہان کی خبر نہیں، وہ جہان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ معنی مسلمانوں کی شان کے مطابق ہے، لہٰذا یہاں یہ فرق واضح ہے۔ اسی طرح انبیاء اور اولیاء سے، صالحین سے جب مسلمان محبت کرتے ہیں تو وہ ان کو خدا کا سمجھتے ہیں کہ یہ مقرب ہیں، خدا کے مقرب بھی ہیں اور مقرب بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے ان کو، اور وہ خدا کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے۔ مگر جب مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں کچھ اعتقاد کرتے ہیں تو ان کا اعتقاد یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا کے قریبی ہیں، بلکہ وہ نعوذ باللہ خدا کی اولاد ان کو سمجھتے ہیں، خدا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں جگہ فرق جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تو بات ساری نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ دوسرا ایک میں بات یہ آپ کو عرض کر دوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مشرکین مکہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے، اور جو کھڑے ہوتے تو ان کا اعتقاد یہ ہوتا، ان کی نیت یہ ہوتی، ان کی بلیو یہ ہوتی کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہونا یہ ان کا حق ہے اور یہ ان کی عبادت ہے۔ مگر جب مسلمان کسی صالح کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو معبود نہیں سمجھ رہا ہوتا، بس اس کا وہ ادب کر رہا ہوتا ہے، عبادت کی نیت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ ہم حجر اسود جب وہ جھکتا ہے مشرک اپنے معبودوں کے سامنے، اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ ہم حجر اسود کو چومنے کے لیے جھکتے ہیں تو حجر اسود کو خدا سمجھ کر نہیں جھکتے، خدا کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کر جھکتے ہیں کہ یہ خدا کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اسلام نے اس کو سامنے جھکنے کا، اس کو چومنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ اب ایک مشرک پتھر کے سامنے جھکے وہ بات اور ہوگی، جب مسلمان اس کے لیے جھکے گا تو جھکنا اس کا تعظیماً ہوگا، لیکن وہ عبادت والی تعظیم وہاں مقصود نہیں ہوگی۔ ساری بات نیت کے اوپر ہے۔ ہمارے شہر میں ایک کلاس چل رہی تھی اور وہ سٹی کونسل والے ٹریننگ دے رہے تھے اس بات کی کہ تم نے جاب کیسے تلاش کرنی ہے۔ اسی جاب تلاش کرنے کے کورس کے اندر ایک کورس یہ تھا کہ ایک کورٹ میں کہیں جاب تھی کہ کورٹ میں جانا ہے، اور آپ کو اس ملک میں پتہ انگلینڈ میں، کیونکہ یہ پروگرام تو پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو مغربی ممالک میں یہ قانون ہے، یہ ٹریڈیشن ہے ایک، کہ جب جج کھڑا ہوتا ہے تو جتنے اس کے کمرے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو سائل ہوتے ہیں، جن کے مقدمات ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو جیوری صاحب بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احترام کے لیے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے کچھ ڈیسیژن بنانے کے لیے، پھر واپس آتا ہے تو اس کے آنے کے وقت وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو سٹی کونسل والے، ایجوکیشن والے یہ پروگرام چلا رہے تھے کہ جج کورٹ میں آپ نے کیسے جاب کرنی ہے، تو وہ یہ تھا کہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ایک آدمی
اس نے اس کورس کا بائیکاٹ کر دیا، کہنے لگا کہ میں یہ شرکیہ کام تو نہیں کر سکتا کہ میں ایک کافر کے لیے کھڑا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ والے اس کے ایک دوست نے اسے بتایا، جو اس کا کلاس فیلو تھا، اس نے کہا بھائی آپ ناراض اتنے کیوں ہو گئے، آپ نے کیسے اس کو شرک کہہ دیا؟ اللہ کے بندے، جب جج کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی نیت قطعی نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، آپ تو اس کے عہدے کے احترام کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ تو تمہارا اعتقاد نہیں ہوگا۔ پھر اس کی وہ سمجھ میں بات نہ آئی تو اس نے کہا یہ میں کورس نہیں کروں گا، یہ کورس کرنا میرے لیے حرام ہے، تو اس کورس کو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک صاحب سجدہ کرتے ہیں اور وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، غیر مسلم، اور وہ انگریز ہے، تو اس کی نیت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے میرے جو بلڈ کی سرکولیشن ہے نا وہ ذرا ٹھیک ہو جائے گی، میں سجدے میں جاؤں گا تو میری بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی، یہ گڈ ایکسرسائز ہے۔ اب وہ نہ مسلمان ہے، نہ اس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، لیکن نماز کی اس نے یہ ارکان ادا کر دیے، کیا اس کی عبادت ہو گئی؟ کیا اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں، اس کی عبادت نہیں ہوئی، اس کا سجدہ عبادت نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دل میں وہ نیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ نیت ہوگی تو تب جا کر وہ اللہ کی عبادت ٹھہرے گی۔ یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ساری بات جو ہے وہ نیت کی ہے کہ وہ نیت اس کی کیا ہے۔ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اولاد سے پاک مانتے ہیں، اس کو کسی کا ہمسر نہیں مانتے، اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو عبادات بجاور لاتے ہیں وہ یہ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، مولا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے، وہ ہماری ایکسرسائز اور ورزش نہیں ہوتی، ایکسرسائز نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارا کرنا اور اس انگریز کا کرنا یہ فرق ہے اس میں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا بھی یہی ایسا ہی اعتقاد تھا، وہ اس کو مانتے تھے، بس ان کی ایکشن میں تھوڑا سا فرق تھا۔ نہیں، ایکشن میں نہیں، ان کے عقیدے میں، ان کی بلیف میں یہ سارا فرق تھا، جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرق پڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا، اور پہلے انبیاء پہلے مشرکین کے پاس آئے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہے۔ اس پر تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی انشاءاللہ، بعد کسی اور نشست میں۔ آج صرف میں اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دل سے یہ مانتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کو یہ کہو گے تو اس کو سوا ان کے پاس کہنے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس کے سوا وہ کیا کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی ٹریڈیشنلی رسمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام ان کی زبان پر تھا، وہ اقرار کرتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ حقیقتاً مانتے تھے، اگر ان کا وہی اعتقاد تھا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو پھر یا جیسے بعض احباب کے ذہن میں شبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل درست طریقے سے مانتے تھے، تو پھر سورہ اخلاص جو ہے وہ کس کے رد میں آئی اور وہ کس عقیدے کی تردید کر رہی ہے جو سورہ اخلاص کے اندر جس کا بیان ہے، جس کا ابھی تفصیل انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ شبہ ہے کہ وہ ان کا اعتقاد ٹھیک تھا، ان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بالکل درست نہیں تھا۔ اب ہم اس اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا اعتقاد تھا۔ سورہ اخلاص کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اس کا پہلا جز ہے قل، کہ آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب پہلا اللہ تعالیٰ کو اقرار کرنے کا، ماننے کا، ایماندار ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یہ کہے کہ اللہ ایک ہے۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ان کو نہ مانا اور یوں ہی کہہ دیا کہ وہ اللہ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ ماننا قبول نہیں ہے اور اللہ اس کو ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرمائے گا۔ وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن اسی وقت ہوگا جب خدا کی معرفت، خدا کا اقرار وہ مصطفیٰ کی زبان سے سن کر کہے گا۔ اس لیے سورہ توحید کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کل سے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک انگریز لڑکی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی اور وہ دہریہ تھی، کسی چیز کو وہ نہیں مانتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے مذہب کا مطالعہ کیا تو وہ اس طرف آ گئی کہ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ بعد میں وہ کہنے لگی کہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے میں اللہ کو نہیں مانتی، لیکن میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ ہے۔ اب دنیا کا کوئی عالم اس کو موحد نہیں، موحدہ نہیں کہے گا اور کوئی اس کو ایماندار نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس نے ایک ہونے کا اقرار تو کیا، وحدانیت کا اقرار تو کر لیا، لیکن وحدانیت ایمان کے لیے، ایمان کے زمرے میں جا کر قبول تب ہوگی جب وہ کل والی زبان جس سے کہلوایا جا رہا ہے اس سے سن کر وہ اللہ احد کہے گی، تب جا کر وہ مومنہ ہوگی۔ ورنہ اپنی محنت سے، اپنے علم سے اگر وہ خدا کا اقرار کرے تو اللہ کو اس کا اقرار کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، لیکن کیا وہ اس بات سے مومن ہو گئے؟ نہیں، مومن نہیں ہوئے، کیونکہ کل والی بات انہوں نے مدینے کی گلی سے ہو کر اللہ کو ایک نہیں ماننا، اس لیے ان کا وہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ آگے بیان کرنا اس لیے میں یہیں اس کو بات کو چھوڑتا ہوں اور یہ موضوع بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب جو ہوا کہا نا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو وہ اس کا اسم ذات کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ اللہ جس کو ہم اپنی عقل سے، اپنے حواس خمسہ سے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، بس اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، بس ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، مصطفیٰ کی زبان سے سن کر اس کو مانتے ہیں، اس کے ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہوا کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ جب صوفیہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ حاپش ہوا یہ الگ ہے اور اللہ لفظ الگ ہے۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تو معنی یہ ہے کہ وہ اس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کی ذات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، بس وہ کہتے ہیں ہم تجھے مانتے ہیں، تو ہے، تو ہے، تو ہے، تو اللہ ہے، بس اس کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سے ہم اپنی بات جو موضوع ہے اس کو میں پورے طریقے سے یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ کیا وہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے تھے؟ اس کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور اب دیکھیں کہ کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل درست تھا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ وہ اس کو ایک مانتے تھے۔ سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اللہ احد کیوں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ کیوں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اللہ احد وہ ایک ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے، مکہ کے رہنے والے، مکہ کے ارد و گرد رہنے والے اور دور دراز رہنے والے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو ایک مانتے تھے؟ سنیے قرآن کریم کے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت 51، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ خدا دو ہیں، خدا ایک ہے۔
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہکم الہ واحد، دو خدا نہ کہو، خدا ایک ہے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ مشرکین ایک خدا تو نہیں مانتے تھے، وہ تو خاص کر مجوس جو ہیں، اور ان کا کچھ طبقہ مکہ مکرمہ میں مشرکوں میں بھی پایا جاتا تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے مخاطب ہیں، اور سورہ اخلاص کے اندر انہی کے متعلق تو وہ نازل فرمائی ہے۔ زرتشتی تو دور دراز علاقے میں رہتے تھے، تو یہاں بھی وہ تھے جو خدا کو دو مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ خدا کو دو کیوں مانتے تھے؟ ان کے ذہن میں ایک غلط فلسفہ آ گیا، وہ یہ تھا کہ ایک ہی خدا اچھے کام بھی کرے اور برے کام بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، برے کام وہ خدا کی طرح منسوب کرتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، خدا ایک ہے، یعنی جتنے اچھائیاں ہیں، کسی کو تندرست کرنا یہ ایک خدا کا کام ہے، اور کسی کو بیمار کرنا یہ دوسرے خدا کا کام ہے، پیدا کرنا ایک خدا کا کام ہے، اور مارنا یہ دوسرے خدا کا کام ہے، امیر کرنا ایک خدا کا کام ہے، غریب کرنا دوسرے خدا کا کام ہے۔ اس کو خالق خیر و شر کہتے ہیں، کہ وہ خیر کا خدا ایک کو مانتے، شر کو وہ دوسرے کا مانتے۔ تو ان کے ہاں تو دو خداؤں کا تصور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب اسی کو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ دو خدا ہیں، یہ تو دیکھو کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، پھوٹ جاتا، اس کا کچھ نہ رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو نظام درم برم ہو جاتا؟ مظاہر ہے کہ وہاں پر دو خدا کو ماننے والے لوگ موجود تھے، تبھی تو اللہ ان کا رد فرما رہا ہے، تبھی تو اللہ احد فرما رہا ہے، تبھی تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فرما رہا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مانتے تھے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اسی سلسلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 42 ہے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما دیجئے، جو میرے پاس ترجمہ ہے یہ مولانا محمد جونا گڑھی کا ہے، اور اس کی تفسیر صلاح الدین یوسف کی ہے، لیکن میں وہ فرما دیجئے انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، وہ میں امام احمد رضا خان کا ترجمہ اس لفظ کے لیے کل کے لیے بارو کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور اللہ ہے اور معبود ہے اور خدا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ہوتا دوسرا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف اب تک اس کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ تیسری آیت سورہ انبیاء اور آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ اب تک کب کا خدا کے مقابلے میں یہ اپنا حصہ اس سے الگ نکال کر لے گیا ہوتا، اور ایک دوسرے کو وہ مخالف ہو چکے ہوتے۔ اب یہ کن کا رد کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا خدا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا وہ دوسرا خدا مان نہیں رہے تھے تو پھر وہ کس کی بات ہو رہی تھی، کس کو وہ کہہ رہے تھے، اور یہ کس کا اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد رد فرما رہا ہے؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ جاتا۔
سبحان اللہ، یہ جو اعصاب بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ تو یہاں یہ بات ظاہر ہو گئی، کلیئر ہو گئی یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک وحدانیت کا تصور نہیں تھا، تو لہٰذا ان کا اعتقاد اللہ کے بارے میں ایک سے زائد خداؤں کا تھا۔ اب یہ جو لوگ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل درست تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ایک ہے، بس ہاں یہ تھوڑی سی بات وہ وسیلے والی جو تھی وہ بات تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کو اگر وہ ایک مان رہے تھے تو یہ اتنی آیات ان کے رد میں کیسے آ گئیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کو سرے سے ایک مانتے ہی نہیں تھے، ہاں جب وہ پھنس جاتے اس سے وہ مدد مانگتے تھے، لیکن جو ہی اس سے باہر آتے پھر وہ اپنے شریکوں کو پکارنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ اب جو ہم مسلمان ہیں، جب ہم انبیاء اور اولیاء اور صالحین کو اس کا وارث جانتے ہیں اور وارث مانتے ہیں، اور قرآن کریم سے ان کا وارث اور خلیفہ ہونا، نائب ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وارث فرمایا ہے، زمین کا وارث، یعنی اپنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ تو ہم نے تورات اور زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے صالح لوگ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نیابت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کو ایک مان کر، اس کی اولاد کو نہ مان کر، اس کے مقابلے میں کوئی معبود نہ مان کر، جب خدا کے بندوں کو اس کی نیابت میں مانا جائے اور اس کے قریبیوں کو مانا جائے، تو بلا پھر وہ اللہ احد والی آیت کا اطلاق ان مسلمانوں پر کیسے درست ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دل و ایمان سے، دل و جان سے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ جس شبہ کے ازالے کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آج کے مشرکین میں اور اس وقت کے مشرکین میں کوئی فرق نہیں، کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، وہ اللہ کو کیسے مانتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ صرف وہ خارجیوں والی بات کہ مسلمانوں پر اطلاق کرنا، وہ خوارج کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی ہے اور وہ چل رہا ہے، اور قرآن کی تفسیر کے بارے میں، قرآن کی آیات کے بارے میں اس کا ترجمہ جو ہے اور اس کی تفسیر جو ہے، اس کنسپٹ کی وجہ سے پوری تفسیر جو ہے اس کو ایک ایسے نظریے کے تحت پیش کر دیا جاتا ہے جو نہ خدا کا منشا ہے اور نہ اس کے رسول کا منشا ہے۔ ابھی اس بات کو یہاں رکھتے ہیں، اس کا اگلا پارٹ جو ہے انشاءاللہ اللہ الصمد کی طرف آتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی دوسری طرف ہم انشاءاللہ دوسری آیت کی طرف اس کے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے بعد میں نے بریک سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ الصمد کی طرف آئیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ تھا۔ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور اللہ الصمد کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے سورہ اخلاص کی ایک تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر کے اندر اس نے بڑی ایک مفصل بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر کہ اس کا معنی کیا ہے مختلف حوالے سے۔ ان میں اگر تمام معنوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ہے جو بے نیاز ہے اس کو کسی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا اللہ الصمد، کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان کی یہ بلیونگ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک
اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کچھ حصہ بٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور اس نظریے کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت اخلاص جو ہے، سورہ قل هو اللہ احد نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ الصمد فرمایا کہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اب آئیے ذرا مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ کے احتیاج کے بارے میں سنیے کہ ان کا نظریہ کیا تھا۔ یہ قرآن شریف کی میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، یہ سورہ الکہف کی آخری آیت ہے، اور دیکھیے کہ رد کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ، اور کہہ دیجئے، یہ ذرا ذوق کے خلاف ہے، میں امام احمد رضا خان کا ترجمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بارو کرتا ہوں، اور فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نا اولاد رکھتا ہے۔ اب یہ جو رد کیا جا رہا ہے کہ وہ اولاد نہیں رکھتا، یہ کس کا رد ہے؟ کیوں کہ مشرکین مکہ جن اور جننیوں کو اور ملائکہ کو خدا کی اولاد کہتے تھے، یہ ان کا اعتقاد اور بلیو کرتے تھے، اس بات کا رد ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب دوسرے ان کے اعتقاد کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اپنی بادشاہ میں کسی کو شریک کو ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ کمزور نہیں ہے، یہ کن کا رد کیا جا رہا ہے؟ یہ انہی مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے جن کی وکالت اب جہاں بھر میں کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر آج تک خوارج جن کی حمایت کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست تھا، یہ سورہ کہف میں دیکھیے کہ اللہ رد فرما رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مملکت میں ان کے وہ ساجی ہیں، ان کے وہ مددگار ہیں، اور اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ الصمد فرمایا کہ ان کے اعتقاد کا رد ہو جائے۔ اب دوسری جگہ دیکھیں، یہ بھی سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 50 اور 51، یہ 50 آیت میں پچھلے دنوں میں نے تلاوت کی تھی اور کام کے، اور وہاں اس وقت ٹاپک اور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ ابلیس جنوں میں تھا، پہلے حصے کا ترجمہ میں چھوڑ رہا ہوں، ابلیس جنوں میں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تم نے اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا کار ساز بنا رکھا ہے، تم نے ان کو مان لیا ہے، شیطان کو اور اس کی اولاد کو۔ اب کیا ماننا ہے اس کے بارے میں، وہ کیا مانتے تھے؟ اگلی آیت 51 میں اس کی صراحت ہے، اور اللہ الصمد کا معنی سنیے کہ ان کا اعتقاد کیا تھا اور کس کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم نے، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد کو کیا بنا رکھا ہے، اس کے بارے میں تمہارا یہ اعتقاد، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں نے ان کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت نہیں رکھا تھا کہ وہ میری کوئی مدد کرتے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ان جنوں نے، اس ابلیس نے جس کا ذکر 50 آیت میں ہے، انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہاں پر، میں نے انہیں آسمانوں زمینوں کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، یعنی وہ میرے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا، اور نہ خود ان کی
اپنی پیدائش میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش، بلکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے میں نے ان کو پیدا کیا تھا، اس وقت بھی وہ میرے پاس نہیں تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھلا یہ مددگار کیسے ہو سکتے ہیں کسی چیز کے بنانے میں، یہ ان کو تو میں نے خود بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج ہے اور اس کے کارخانہ قدرت میں، یہ اس کی مملکت میں اس کے شریک ہیں، اس کے ساجی ہیں، انہوں نے کچھ کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے ان سب کا رد فرما دیا۔ اب قرآن شریف کی بہت سی آیات ہیں لیکن میں ان کو اختصار کر رہا ہوں۔ اب میں کافی آیات کو، ساری آیات کا احاطہ کرنا مقصود بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، مددگار ہے، ساجی ہے۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے کے مطابق ٹھہرا دیا۔ میں یہاں پر آپ کی توجہ دلانے کے لیے جو میرے پاس تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، یہ سعودی عرب سے تمام حاجیوں کو فری دی جاتی ہے اور ہر گھر میں ہوتی ہے، اور اصل میں یہ جو میں ٹاپک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے اندر اتنا کچھ لکھا ہے کہ اسی نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ ٹاپک شروع کروں۔ اور بات کرنے سے پہلے یہاں جو تفسیر لکھی ہے میں صرف اس آیت کی اسی کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس میں نصارہ، یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار کر دیتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں اس میں صنم پرست مشرکین اور سنویت، دو خداؤں خیر و ظلمت اور نور و خلق کے قائلین کا رد ہے، اور ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے۔ یعنی ان میں رد کیا جا رہا ہے ان کا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے میں کسی اور کا بھی کچھ ہاتھ ہے، کسی اور نے بھی کوئی مدد کی ہے۔ اور یہ آیت جو ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے، یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 102 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اب امام قرطبی اسی آیت کی تفسیر میں جو میں نے ابھی سورہ فرقان کی پڑھی ہے وہ بھی اس میں لکھتے ہیں، بلکہ دیگر مفسرین بھی اس میں ان مشرکوں کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ خدا کی مخلوقات میں اس کی جو کچھ اس نے پیدا فرمایا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی کچھ حصہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کی کچھ مدد کی ہے پیدا کرنے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، آپ نے اللہ الصمد کا جو معنی ہے یہ سمجھ لیا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے اور کیا ان کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ میں ان الفاظ کو دوبارہ دہرا دوں، یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی جو ہے نا وہ پوری طرح اندازہ ہو جائے۔ میں نے یہ سو فار آپ کے سامنے اندازہ بتایا ہے آپ کو کہ ایک تو وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ ہر چیز کا خالق نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے تھے کہ وہ کمزور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا، یہ عقیدہ رکھنے والا ہی نہیں رہا تھا، تو یہ کن کا رد کیا جا رہا ہے؟ اور ولد کس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ بیٹے ماننے والے بھی تھے، کمزور ماننے والے بھی تھے، اور مخلوقات کے اندر پیدا کرنے میں، تخلیق میں حصہ دار ماننے والے بھی تھے۔ انہی سب کا اللہ رب العزت نے اللہ الصمد اور اللہ احد میں رد فرمایا ہے۔
آپ نے مشہور آیت سنی ہے، اور یہ مختلف چینلوں پر، انٹرنیٹ پر اور تقاریر میں اکثر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے جو بھی ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کو بیان نہیں کیا جاتا کہ معنی کیا ہے۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ پورا قصہ پیچھے سے سورت کا آ رہا ہے۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا تو نے بہت سارے خداؤں کے ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، اتنے خداؤں کا ایک بنا دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، خالق مالک مدبر سارا کچھ مانتے تھے کہ وہ تنہا ہی خالق ہے، وہ تنہا ہی مالک ہے، وہ تنہا ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اگر وہ تنہا وہ سب چیزوں میں تنہا مان رہے تھے، تو ارے یہ تو بتاؤ پھر ان کے لیے عجیب کیا بات تھی؟ وہ کیا بات تھی جس کو وہ عجیب کہہ رہے تھے؟ وہ عجیب یہ بات تھی کہ وہ خدا کے مددگاروں کا عقیدہ رکھتے تھے، خیر و بری اچھی الگ الگ چیزوں کے بنانے والے دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا۔ اب تیسری بات جو سورہ قل ھو اللہ احد میں ہے، اللہ الصمد میں، وہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے بارے میں نے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی تھی کہ یہ رد اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ چونکہ وہ اس بات کو مانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا۔ تو اب آخری بات جو ہے سورہ اخلاص کے بارے میں وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اب اس کا برابر اور اس جیسا نہیں ہے، یہ کن کا رد کیا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو، اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا رد فرما دیا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میں نے تفہیم القرآن کو دیکھا، جواہر القرآن کو دیکھا، عربی لٹریچر میں بہت سے اور علماء کے دیکھے، پرانے زمانے کے خارجی جو علماء تھے ان کے تفاسیر، ان کی کتب جو ہیں ان کو دیکھی۔ میں حیران ہوں کہ سارے اس بات سے دور بھاگتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں، خارجی جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں، اور خارجی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کا برابر تو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے سرے تھے۔ ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نیک صالحین ہمارے پاس وسیلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائیں، ان کا وسیلہ پیش کریں تو اللہ ہماری سن لے گا۔ ویسے وہ اللہ تعالیٰ کو ٹاپ کلاس مانتے تھے، نیچے کسی کو نہیں مانتے تھے۔ اور میں نے آپ کو پچھلی نشست میں آیتیں پڑھ کر بتایا کہ ہاں وہ مانتے تھے، اللہ کا شریک مانتے تھے، اللہ کے برابر نہیں کسی کو وہ مانتے تھے۔ اب یہ جو وہ بات کہتے ہیں اس کا سنیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سورت الشعراء سے میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ سورت الشعراء جو ہے اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور بڑی تفصیل سے ہے، اور دیگر انبیاء کا بھی بیان ہے۔ تو جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان شروع ہوتا ہے میں وہاں سے وہ شروع کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 69 اور سورۃ الشعراء، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ وہ قصہ کیا ہے؟ سارا قصہ میں نے نہیں سنانا، جو میرے موضوع کے متعلق بات ہے بس وہ میں نے بات عرض کرنی ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے اپنے چچا، جس کے لیے باپ کا لفظ ہے، سے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
उनका रद्द फरमाया। और ये भी आयत नंबर 78 में ये भी फरमाया 77 में कि फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला के सिवा जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, ये जो जिनकी तुम इबादत करते हो ये मेरे दुश्मन है। इस पर भी मैंने तफसील से बात कर दी। आज के मौजू में जो मैं ये बात कर रहा हूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो बुतों की इबादत करते थे और उनको वो दर्जा क्या देते थे? क्या सिर्फ ये कि सालिहीन के बुत हैं? नाउज़ु बिल्लाह, किस साले के वो बुत थे? इस पर मैं तफसील से गुफ्तगू कर रहा हूं। अब ये कुरान की आयत सुनने वाली और समात फरमाइए कि उनको वो दर्जा क्या देते थे? खुदा के बराबरी का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, वो जुनूद व इबलीस अजमाउन, इबलीस और उसके तमाम लश्कर भी वहां होंगे। कालू वहुम फीहा यख्तसिमून, वो आपस में लगड़ते लड़ते झगड़ते होंगे। अब जो लड़ते झगड़ते होंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाता है 97 आयत सूरत अश-शुरा की और 98 में पढ़ रहा हूं, तल्लाह इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन, कि कसम अल्लाह की यकीनन हम तो खुली गलती पर थे जब तुम्हें पूजते थे, तुम्हारी इबादत करते थे। अगली आयत है जिसके लिए ये मैंने सारी आयत की तलावत की है, तल्लाह इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, हम इस गलती पर थे कि हम तुम्हें अल्लाह के बराबर जानते थे, अल्लाह ताला के बराबर तुमको समझते थे। अब वो कहें इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, कि हम अल्लाह ताला के बराबर समझते थे। सुभान अल्लाह, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, बराबर जानते हैं, बराबर जानते हैं, बराबर जानते हैं। और उनके वकील सिफाई और जो उनकी वकालत फरमा रहे हैं खवारिज उलमा, सुभान अल्लाह, वो इस चीज का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह के बराबर तो कभी किसी ने किसी को समझा ही नहीं। इसके लिए एक अहले इल्म के लिए लफ्ज में छोड़ रहा हूं, उसकी मैं वजाहत नहीं करूंगा। कहा जाता है कि रबूबियत में कभी किसी ने शिरक नहीं किया। अब देखें कि जब वो कहते हैं इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन के बराबर मान रहे हैं, तो ये रबूबियत में शिरक नहीं है तो और किस बात में शिरक है? अब एक आयत, दो आयतें और समात फरमाइए इसी सिलसिले में। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के कोई बराबर नहीं है, ये क्यों फरमाया जा रहा है? सूरह अल-अनआम और आयत पहली, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसने सब कुछ पैदा किया। व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, उसने रोशनी को पैदा किया, उसने अंधेरों को पैदा किया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, ये लोग इनको अपने माबूदों को अल्लाह का बराबर ठहराते हैं, बिरब्बिहिम, रबूबियत में बराबर जानते हैं। और ये आयत दूसरी सूरह अनाम की 150 आयत, उसका आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व हुम बिरब्बिहिम यादिलून, ये जो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाए कि वो बराबर ठहराते हैं और वो खुद कहें हम अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं, वो ये कहें कि हम बराबर ठहराते हैं और अल्लाह उनका रद्द फरमाए वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वकील सफाई ये कह दे कि नहीं अल्लाह के बराबर तो कभी किसी को किया ही नहीं गया, अल्लाह के बराबर तो कभी किसी को खत्म नहीं किया गया, तस्लीम नहीं किया गया। अगर अल्लाह ताला के बराबर तस्लीम नहीं किया गया तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि उसके कोई बराबर नहीं है, ये किन का रद्द है? अल्लाह भी उनका रद्द फरमाए, वो भी उसका इकरार करें। जब ये सारी बातें हो रही हैं तो खुदा के लिए ये बताया जाए कि फिर
یہ کیسے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ خدا کے برابر وہ کسی کو نہیں جانتے تھے؟ سورہ اخلاص جو ہے، سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کے بارے میں مانتے تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کا رد فرمایا ہے۔ ابھی چند منٹ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ رب کے برابر نہیں، رب کے برابر نہیں بلکہ وہ خدا سے بڑھ کر جانتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اس بات کو آگے چلائیں گے۔ اب اتنا آپ ذہن میں رکھیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ دیر کے لیے ابھی ہم بریک پر جائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ پھر آگے پروگرام جو ہے نا وہ اس کا پہلا جو حصہ ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یعنی بریک نہیں، وہ یہ پہلا حصہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا حصہ جو اس کا وہ اسی کا کنٹینیو پارٹ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ اگلی بات بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ مشرکین مکہ اللہ سے بڑھ کر اپنے معبودوں کو مانتے تھے۔ ابھی تک جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، باقی حصہ انشاءاللہ اس کا دوسری نشست میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔